अस्सलाम वालेकुम तालिब इल्म स्कॉलर्स, आप सब के लिए दुआएं। हमारा आज का मौजू है तनकीद, अदबी तनकीद, क्योंकि तनकीद जो है उसका ताल्लुक़ ज़िंदगी के हर शोबे से होता है, खा वो समाज हो, साइंस हो, मुआशियात हो, कोई माशरती रवैये हो, अदब हो। तो हमने बिलखुसूस हमारा मौजू अदबी तनकीद है, क्योंकि हमारी गुफ्तगू का मरकज़ वो तालिब इल्म हैं, वो स्कॉलर्स हैं, वो मुहक्किक हैं जिनका रिश्ता बिल वास्ता या बिला वास्ता उर्दू अदब के साथ है। और यूँ हम चूँकि रिवायत है उर्दू अदब में चीज़ों को मगरबी तनाजुरात में देखने की या उर्दू अदब की रिवायत में जांचने की, तो हम अपने मुतालियात में अंग्रेज़ी अदब को भी कहीं ना कहीं शामिल करते रहते हैं। इस गुफ्तगू के 3 बुनियादी हिस्से हैं। पहला हिस्सा तनकीद जो लफ्ज़ है, तरकीब है, इस्तिलाह है, इसके मानी और मफ़हूम क्या है और इसकी क्या कारगुजारी होती है अदब में। दूसरा, तनकीद की क्या अहमियत है, नकाद की क्या ज़िम्मेदारी है, और तीसरा, तनकीद और तख्लीक के दरमियान क्या रिश्ता है। ये तीनों मौज़ूआत अलग अलग से भी एक शनाख्त रखते हैं और ये तीनों मौज़ूआत बाहम मिलकर भी एक मौजू हैं, क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि तनकीद या नकाद की ज़िम्मेदारी क्या है, या तनकीद का वस्फ़ क्या है, या तनकीद का मरकज़ क्या है, तो इसके मानी इन तीनों चीज़ों को देखना होता है। और इसके 3 ही बुनियादी मराहिल बनते हैं। ज़ाहिर है, खुद तनकीदी अमल, दूसरा नकाद, और तीसरा वो मतन जो तनकीद के लिए मुंतखब किया जाता है, चुना जाता है। अगर हम इसके मानी की तरफ तवज्जो दें तो तनकीद के जो लफ्ज़ी मानी मुख्तलिफ़ लुगात में दर्ज किए गए हैं वो परख के हैं। छान फटक करना, जांचना, किसी चीज़ को उलट पलट कर देखना, उसके नकाइस का, उसकी खूबियों का, उसकी खामियों का तज्ज़िया करना, शिकायत करना, और कई मुख्तलिफ़ मानों में यह है। और मज़हब में भी इसका इस्तेमाल है। मज़हब में जो हदीस हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब, उनके रावीन की जब जांच पड़ताल की जाती है, उनकी सेहत का अंदाज़ा लगाया जाता है, उनके सच या उनमें किसी किस्म की शक की गुंजाइश को जांचा जाता है, तलाश किया जाता है, तो इस अमल को तनकीदी अमल कहा जाता है। अदब में तनकीद एक पूरा एक डिसिप्लिन है, एक पूरा नामियाती कुल है जिसकी बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी है अदब में। तो अदबी दुनिया में तनकीद वो चीज़ है जो किसी फ़न पारे के हुस्न और ख़राबी, खूबी, और अगर उसमें कोई कमी कोताही है उसका अंदाज़ा लगाए, और इस अंदाज़े में जो ख़ुद नकाद है उसका तासुब शामिल ना हो, जिसे आप बाइसनेस कहते हैं अंग्रेज़ी में, वो शामिल हो। इस तरह तनकीद के जो अमूमी मायने हैं वो हम मनफी लेते हैं, यानी तनकीस के मानी लेते हैं। हालांकि ये भी बहस है जो हमारे उलमा हैं, चूँकि ये अरबी मादा है, इसका इसम मुअन्नस है। इसम आप कहते हैं ना, ये मेरी तनकीद है, आप ये नहीं कहते ये मेरा तनकीद है, ये मेरी तनकीद है, इसम मुअन्नस है। और इसका जो माखज़ है, ये इसका जो मादा है वो नकद है, नून क़ाफ़ दाल, नकद, जिसको आप उसके मानी में भी लेते हैं, रकम के मानी में भी लेते हैं। जो हाथ से हाथ में जो चीज़ पकड़ाई जाए, जो दौलत पकड़ाई जाए, या जो कीमत या ज़र मुबादला की तरसील की जाए, उसके लिए आप नकद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो ये नकद से है। और डॉक्टर सईद अब्दुल्ला और हमारे जो दीगर क्लासिकी नकाद हैं, सीनियर नकाद हैं, वो ये कहते हैं कि लफ्ज़ तनकीद गलत उलाम है, हकीकी तौर पर लफ्ज़ इंतकाद है, और इसका एहतमाम डॉक्टर सईद अब्दुल्ला ने जा बजा किया। आप जानते हैं कि उनकी किताब का नाम भी उसूल इंतकाद अदबियात है। उन्होंने अदब की तनकीद का लफ्ज़ इस्तेमाल करने में बहुत एहतियात का मुजाहरा किया है। इस तरह इंतकाद दुरुस्त लफ्ज़ है, अरबी कवायद के मुताबिक है, लेकिन हमने चूँकि गलत उलाम तनकीद को अपना लिया तो हमारे पास तनकीद ही राइज है। सादा तरीन मानों में तनकीद वो अमल, वो अल्फाज, वो जुमले या कलाम जो किसी अदब पारे के जो फ़नी खसाइस हैं, जो उसकी खूबियाँ या खामियाँ हैं, उनके तयन के लिए इस्तेमाल किए जाएँ, सामने लाए जाएँ, मंजर आम पर आएँ, उन्हें तनकीद कहा जाता है। और इस पूरी अमल को तनकीदी अमल कहा जाता है, अदबी तनकीदी अमल कहा जाता है। अगर हम तनकीद की रिवायत पर निगाह डालें तो मालूम तारीख़ के मुताबिक जो अरस्तु की किताब बोतीका है उसे पहली बाकायदा तनकीदी किताब करार दिया जाता है। आप जानते हैं, ये हम बोतीका पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे,
ہمارا محل نہیں ہے، لیکن بطیقہ، حالانکہ تنقیدی نظریات اس سے پہلے بھی افلاطون اور پھر افلاطون سے پہلے کے لوگوں میں موجود ہیں، اور افلاطون اپنی گفتگوؤں میں جو اسلامی جمہوریہ کا تصور پیش کرتا ہے وہ تنقیدی تصور ہے، جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ جو اس کی مثالی جمہوریہ ہے، مثالی جمہوریہ کو وہ کس طرح پیدا کر سکتا ہے، اور اس میں جو شاعر کا وجود ہے اس پر وہ سوالات کھڑے کرتا ہے۔ ایک غلط فہمی جو ہمارے ہاں عموماً پائی جاتی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں نجی محفلوں میں، یا ایک یہ صدری واقعہ ہے کہ افلاطون نے یہ کہا کہ شاعروں کو دیس نکالا دے دیا جانا چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں شاعروں کو سمندر میں پھینک دینا چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں شاعروں کو ختم کر دینا چاہیے، اور یہ وہ سب باتیں افلاطون سے منسوب کرتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ آپ بہت مشہور کتاب ہے ارسطو سے ایلیٹ تک، جس میں ڈاکٹر جمیل جالبی نے انگریزی سے مواد کو ہے اردو میں منتقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی اچھی کتاب ہے سجاد باقر رضوی کی مغربی تنقید کا مطالعہ، ایک اور بڑی اچھی کتاب ہے جاوید صدیق کی، آپ ان سب کتب سے رجوع کر سکتے ہیں۔ ان میں ایک بات مشترک ہے، سب اس بات کو دہراتے ہیں کہ افلاطون کا یہ خیال تھا کہ شعراء حساس ہوتے ہیں، ان پر ایک وہبی دیوی حکمران ہوتی ہے، وہ چیزوں کو بہت جلدی پرکھ لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، لہٰذا جو مثالی جمہوریہ ہے چونکہ اس میں کوئی چیز پرفیکشن تک تو پہنچ نہیں سکتی، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ سیاستدانوں کی بنائی ہوئی جو جمہوریہ ہے یا جو ڈیموکریسی ہے یا جو معاشرہ ہے، اب یہاں جمہور سے مراد عوام بھی ہو سکتے ہیں، ایک سماجی دائرہ بھی ہو سکتا ہے، اور جمہور سے مراد ڈیموکریسی بھی ہو سکتی ہے۔ زیادہ امکان ہے کہ ہم اس کے مراد ڈیموکریسی نہیں لیں گے بلکہ ایک عوامی اجتماع یا شہری زندگی لیں گے۔ تو جو مثالی جمہوریہ ہے، مثالی شہری زندگی ہے، اس میں اگر شاعر ہوگا تو وہ اپنی حسیات کی بنیاد پر ان باریک چیزوں کو بھی پہچان لے گا جو سیاستدان یا جو منتظمین یا جو سلاطین بادشاہ وہ روا رکھیں گے اپنی عوام کے ساتھ، اور وہ ان پر اعتراض بلند کرے گا۔ اور چونکہ یہ عموماً جو شاعر ہوتا ہے وہ اپنی ہٹ کا پکا ہوتا ہے، تو لہٰذا ضروری ہے کسی بھی شاہ کے لیے، کسی بھی سیاستدان کے لیے، کسی بھی معاشرے کے منتظم کے لیے کہ اگر وہ ایک بہترین معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ اس میں کسی قسم کی بغاوت کے امکانات موجود رہیں، یا اس میں کوئی سوال کرنے والا شخص ہو، یا اس میں جو معائب ہیں معاشرے کے ان کو سامنے لانا والا کوئی شخص ہو، تو وہ زیادہ امکان شاعر کے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ شاعروں کو اپنے شہر میں نہ رہنے دیا جائے، اور تاکہ آپ اپنی مرضی سے شہر کو کنٹرول کر سکیں۔ اس میں کئی اشعار بھی بڑے مزیدار ہیں، مجھے قابل اجمیری صاحب کا شعر یاد آ رہا ہے کہ ابھی تو تنقید ہو رہی ہے میرے مذاق جنون پر، ابھی تو تنقید ہو رہی ہے میرے مذاق جنون پر، تمہاری زلفوں کی برہمی کا سوال آیا تو کیا کرو گے، تمہاری زلفوں کی برہمی کا سوال آیا تو کیا کرو گے۔ اب ایک ہی شعر میں دو مختلف موضوعات ہیں، ایک فرد ہے میں، اور ایک سامنے والا ہے تو، اور یہ تنقید میں بھی یہی نکات کا کام ہوتا ہے، وہ اپنی ذات سے ہوتا ہوا جو فن پارہ اس کے سامنے ہوتا ہے وہ اس کی بازیافت کا کام کرتا ہے، اس کی تشکیل کرتا ہے اور اسے کھول کر سامنے لے کر آتا ہے۔ اب اہم اس کے ساتھ جو حصہ ہے کہ جو تنقید ہے وہ کیا تعریف و توصیف کرتی ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ تنقید کا کام بالکل بھی محض تعریف و توصیف نہیں کرنا، اور نہ ہی تنقید کا کام محض تنقیص کرنا ہے یا خرابیاں نکالنا ہے، کیونکہ عمومی خیال یہ ہے کہ تخلیقی متن خواہ وہ کوئی بھی ہو، وہ ناول ہو، وہ ڈرامہ ہو، وہ نظم ہو، غزل ہو، خاکہ ہو، حتیٰ کہ مضمون نویسی ہو، انشائیہ نگاری ہو، یہ براہ راست جو انسانی زندگی ہے، جو اس کی مختلف رموز ہیں، جو اس کی مختلف اونچ نیچ ہے، ان کی کہانی ہوتا ہے، ان کا تخلیقی بیان ہوتا ہے۔ اور نکات کا کام اس میں جو استعاراتی صورتحال میں، تشبیہاتی صورتحال میں، رمز و کنایہ کی صورت میں، علائم کے استعمال سے جو پیچیدگی گھڑی گئی ہوتی ہے، تخلیق کار جو پرپیچ راستے بناتا ہے وہ انہیں درست کرتا جائے، سیدھا کرتا جائے۔ وہ گنجلک جو اس سویٹر کے اون میں یا اس پنے میں موجود ہوتی ہے جس سے سویٹر بنا جاتا ہے، اس گنجلک کو دور کرے، اسے راست کر دے، سیدھا کر دے، اور اس طرح واضح اور صاف کر دے کہ کوئی بھی قاری اس کو نہ صرف سمجھ جائے بلکہ اس سے لطف اٹھانے کے بھی قابل ہو جائے۔ اب چونکہ تنقید کے لغوی معنی ہم نے انگریزی سے لیے ہیں، انگریزی میں اس کو کرٹیسزم کہتے ہیں،
اور جو نقاد ہوتا ہے اسے کرٹیک کہتے ہیں. تو جو کرٹیسزم ہے وہ نہ صرف اس کا مترادف ہے بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو اردو ناقدین ہیں انہوں نے اس سے استفادہ بھی کیا ہے، اور کئی جگہوں پر ہمیں ایسی چیزیں دکھتی ہیں جو انگریزی سے متاثر ہیں. جیسے آپ حامد اللہ افسر کی کتاب ہے تنقیدی اصول اور نظریے، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں انہوں نے جو نظریے اور جو تنقیدی اصول وضع کیے وہ بنیادی طور پر مغرب سے مستعار ہیں، مغرب سے انہوں نے اس کا استفادہ کیا اور عربی سے بھی کیا. میں حامد افسر اللہ کی لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ تنقید کو کیا سمجھتے ہیں. ان کا ماننا ہے کہ جو لفظ تنقید ہے یہ عربی صرف و نحو سے ہم نے حاصل کیا ہے، اور اس کے جو صحیح اعتبار سے یہ درست نہیں ہے، اور یہ درست لفظ نقد ہے یا انتقاد ہونا چاہیے. لیکن اردو ادب میں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ تنقید رائج ہے اور یہ رائج ہو گیا اور غلط علام ہے تو بہتر ہے اب تنقید ہی استعمال کیا جائے اور اس کی جگہ کوئی اور لفظ استعمال نہ کیا جائے. آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب کوئی چیز غلط علام ہوتی ہے، رائج ہو جاتی ہے، ہمارے ہاں ایک غلط روش ہے کہ لفظوں کو ان کے قدیم مطالب پر، قدیم مفہوم پر، قدیم تلفظ پر ادا کیا جائے. یہ ایک درست روش نہیں ہے، کیونکہ لفظوں کو ویسا ہی ادا کرنا چاہیے جیسی وہ شکل اختیار کر لیتے ہیں. تو حامد افسر اللہ کا بھی یہ خیال ہے، اور یہ خیال ظاہر ہے کہ ڈاکٹر سید عبداللہ کے خیال سے لگا نہیں کھاتا، اس کے برعکس ہے کہ اب ہمیں اردو ادب میں لفظ تنقید ہی استعمال کرنا چاہیے، انتقاد یا نقد نہیں کرنا چاہیے. یعنی آپ جب کوئی کتاب اپنے کسی دوست کو دیں تو اسے کہیں یہ غالب پر نقد کی کتاب ہے تو شاید وہ اجنبیت محسوس کرے، اور اگر آپ اسے یہ کہیں کہ یہ غالب پر تنقید کی کتاب ہے تو زیادہ آسانی سے آپ کا جو مافی ضمیر ہے، آپ جو جملے میں جو معنی اس تک ترسیل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سمجھ پائے گا. اب یہی جو معنی کی ترسیل کا عمل ہے یہی نقاد کا کام ہے. ہم نے ابتداً بات کی کہ تنقید کے معنی اور مفہوم کے ساتھ ساتھ ہم نے نقاد کی حصہ داری کو بھی دیکھنا ہے، نقاد اس پوری صورتحال میں اس کا کیا ہوتا ہے. تو جیسے آپ نے ایک کتاب اپنے دوست کو دی اور اس نے 2 جملوں کی صورت میں اس کے معنی سمجھنے کی رفتار ہے اس میں فرق رہا، یہی کام نقاد کا ہوتا ہے. وہ ایک ادب پارے، وہ ایک فن پارے ایک خاک افسانے ناول کو اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ جو قاری ہے وہ اس سے مسرت حاصل کر سکے، اس کے معنی سے آگاہ ہو سکے، اور وہ اپنے جو پڑھنے والا ہے اس کے شعور کی پختگی کا باعث بنتا ہے، اس کے شعور کو جلا بخشتا ہے، اسے بہتر بناتا ہے. اگر ہم سادہ سے معنوں میں دیکھیں کہ نقاد کے کیا کام ہے تو آپ یہ دیکھتے جائیں. پہلا اس کا کام ہے کہ وہ تخلیقی ادب کی ماہیت معلوم کرے گا، یعنی کس حیت میں ہے، اور چونکہ نقاد کا کام تجزیاتی مطالعہ کرنا ہوتا ہے تو اس کا پہلا کام ماہیت معلوم کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ ارسطو نے سب سے پہلے علمیاتی عناصر کو استعمال کرنے کی بات کی کہ تخلیق کار جو بھی فارم یا حیت برتتا ہے اگر وہ اس میں علمیہ کے عناصر کا درست استعمال کرے تو وہ قاری کو یا پڑھنے والے کو زیادہ خوبی کے ساتھ اپنی گرفت میں لے سکتا ہے اور اپنی بات زیادہ بہتر طریقے سے اس تک پہنچا سکتا ہے. جذبات کی جو اپج ہے، اس کی جو سختی ہے یا جو اس کی اثر انگیزی ہے اسے بڑھا سکتا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نقاد کا پہلا کام جو تخلیقی فن پارہ ہے اس کی ماہیت پر توجہ دینا ہے، تجزیہ کر کے اس کی حیت کو تلاش کرنا ہے. تو دوسرا وہ فنکار کے لیے رہنمائی بنتا ہے. نقاد محض قاری کے لیے رہنمائی نہیں ہوتا بلکہ نقاد خود تخلیق کار کے لیے بھی رہنمائی کا کام کرتا ہے. وہ اس کو سجھاتا ہے کہ وہ کس طرح زبان کا استعمال کر سکتا ہے، وہ کس طرح تکنیک کے تجربے کر سکتا ہے، وہ کس طرح اپنی موضوعاتی تنوع کا استعمال کر سکتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ محض تخلیق کار ہی خلاق نہیں ہوتا بلکہ ہر تخلیق کار پہلے تو خود نقاد ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں غالب نے کتنا اپنا دیوان منتخب کر کے چھپوایا اور کتنی شاعری تھی جسے رد کر دیا. اس کا مطلب ہے غالب کے اندر جو نقاد ہے وہ اتنا مضبوط تھا کہ اس نے غالب کو مجبور کیا کہ وہ ایک اپنے معیار کے مطابق ایک دیوان مرتب کریں جس میں اغلاط یا سکم زدہ اشعار کی تعداد نہ ہو. یہ جدید زمانے میں ارشدیقی گزرے ہیں جن کا ایک افسانوی مجموعہ باہر کفن سے پہنچ آیا ہوا، تو اس کے علاوہ انہوں نے اپنے تمام افسانے اس ایک مجموعہ کے علاوہ رد کر دیے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ اس مجموعے کے علاوہ ان کے کسی افسانوی مواد کو یا کسی ان کے افسانوی جو متون ہیں انہیں شمار نہ کیا جائے. اب یہ تخلیق کار کے اندر موجود نقاد ہے جو اس کی تربیت کرتا ہے، جو اسے سمجھاتا ہے کہ اس نے کس طرح سے چیزوں کو دیکھنا ہے، کس طرح سے انہیں
کن چیزوں کو قابل قبول بنانا ہے، کون سی چیزیں ہیں جن کی ادبی اہمیت ہے، یا کون سی چیزیں ہیں جن کی ادبی اہمیت کم ہے، یا ان میں کوئی فنی، تکنیکی، موضوعی، موضوعاتی، سیاسی، سماجی قسم پر کوئی کھوٹ ہے، کوئی سکم ہے۔ تو جو تخلیق کار ہوتا ہے وہ بذات خود پہلے نقاد ہوتا ہے، اور جو نقاد ہوتا ہے وہ اپنی ذات میں تخلیق کار بھی ہوتا ہے۔ وہ اپنے طور پر یہ طے ہے کہ وہ تخلیقی عمل کی بازیافت کر رہا ہوتا ہے۔ اور ٹی ایس ایلیٹ تو کہتا ہے کہ جو تخلیق ہے اور جو تنقید ہے یہ سائنس نہیں ہو سکتی، اور اسے سائنس ہونا بھی نہیں چاہیے۔ تو نقاد جو ہے وہ کوئی سائنسی مطالعات نہیں کرتا، لیب ورک نہیں کرتا، بلکہ وہ شعوری جو وجدان کی کیفیت ہے اس سے گزرتا ہے، اور چیزوں کو جانچتا ہے، ان میں کھرے اور کھوٹے کی تمیز کرتا ہے، اور چیزوں کو ان کے معیار کے مطابق اپنے قاری کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تیسرا جو اب تک ہم 2 باتیں کر چکے، تیسری جو اہم بات نقاد کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ وہ تخلیقی تجربہ، یعنی جو بھی ادب پارہ اس کے سامنے ہو، وہ مجید امجد کی نظم آٹوگراف کا تجزیہ کرتا ہے، وہ اختر شیرانی کی نظم جہاں ریحانہ رہتی تھی کا تجزیہ کرتا ہے، وہ حجاب امتیاز کے افسانے مہمانداری کا تجزیہ کرتا ہے، تو وہ اس تجزیے میں جس تخلیقی تجربے سے تخلیق کار گزرتا ہے اس تخلیقی تجربے کو سے وہ خود گزر کر اپنے قاری کو شریک کرتا ہے۔ اس طرح وہ اس تخلیقی تجربے کی باز آفرینی کرتا ہے، یعنی دوبارہ سے اس کو وقوع پذیر کرتا ہے، اور اس تمام صورتحال کو قاری کے لیے قابل قبول بناتا ہے جس صورتحال سے تخلیق کار گزرتا ہے۔ یہ نقاد کی اعلیٰ ترین سرگرمیوں میں سے، ذمہ داریوں میں سے ایک ہے، اور اسی صورت میں وہ جو ادب کی سماجی ذمہ داری ہے، عمومی خیال یہ کیا جاتا ہے کہ ادب کی سماجی ذمہ داری پر یہ ایک رسالہ میں دیکھتا ہوں، اگر وہ کہیں مجھے دکھ گیا تو میں آپ کو دکھاؤں گا بھی صحیح، لمز سے نکلتا ہے، ان کا لمز یونیورسٹی کا ایک گورمانی حصہ مرکز ہے برائے زبان و ادب، وہ ایک رسالہ نکالتے ہیں بنیاد کے نام کا۔ اس میں ڈاکٹر ناصر باس نیر نے مقدمے میں بڑی اہم گفتگو چھیڑی اور کہا کہ 19ویں صدی کا زمانہ وہ ہے جب پہلی دفعہ ادیب کو سماجی ذمہ داری کی طرف توجہ دی گئی۔ یہ جدید تنقیدی نظریات کی صورت میں تو درست ہو سکتا ہے، جبکہ در حقیقت درست نہیں ہے، کیونکہ میتھیو آرنالڈ اس سے پہلے یہ ساری باتیں کر چکا ہے، خود افلاطون یہ باتیں کر چکا ہے، ارسطو یہ باتیں کر چکا ہے، اور یہ پہلے سے جو ادب اور سماج ہے یہ باہم لازم و ملزوم ہے، اور نقاد کا یہی کام ہے کہ وہ تخلیقی تجربے کو سماجی جو چکی ہے، سماجی جو بٹھی ہے، اس کی تپش سے گزار کر اس طرح سے اپنے قاری کے سامنے رکھے کہ وہ اس کی باز آفرینی کا سبب بنے۔ چوتھا جو اہم پہلو ہے جو ہم نقاد کے ساتھ جوڑتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ تخلیق کار کے لیے، فن کی تخلیق کے لیے فضا کو سازگار بنائے۔ یہ جو فارمولہ ہے، یا یہ جو آپ سمجھیں کہ اس کا حصہ ہے، یہ ہمیں بالخصوص سامنے آتا نظر آتا ہے میتھیو آرنلڈ کے بعد۔ میتھیو آرنلڈ نے وہ چونکہ مفید ادب کی بات کرتے ہیں، ان کا یہ کام، ان کا خیال تھا کہ جو تنقید کا کام ہے وہ معاشرتی جو پلس ہے، معاشرے کا جو جوہر ہے، اس کو سامنے رکھ کر اپنے لیے لاہ عمل مرتب کرنا ہے، اور نقاد جو ہے وہ معاشرتی فلاح میں یا معاشرتی شعور کے استحکام میں، اس کی برتری میں، اس کی افزائش میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ تو اسی طرح ان کا یہ بھی خیال ہے کہ جو نقاد ہے یہ تخلیق کار کے لیے فضا ہموار کرتا ہے کہ وہ اپنی تخلیق کو زیادہ بہتر طور پر کر سکے۔ اس طرح وہ جب تخلیق کار کے لیے فضا ہموار کرتا ہے تو اسی وقت وہ قاری کے لیے بھی ایک نئی فضا بناتا ہے، ایک ایسی فضا جس میں جو ادب ہے وہ اس کے لیے قابل قبول ہو سکے، اور وہ ادب کے ساتھ اپنا ایک رشتہ بنا سکے۔ اب چونکہ کوئی بھی جو ادب پارہ ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی خاص حیت میں ہوتا ہے، جسے آپ انگریزی میں فارم کہتے ہیں۔ اگر آپ سادہ ترین لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو جس شکل میں وہ ہوتا ہے، ہم سب کسی نہ کسی حیت میں، اسی طرح ادب بھی کسی نہ کسی حیت میں ہوتا ہے، جسے آپ سادہ ترین معنوں میں صنف بھی کہتے ہیں۔ گو صنف بذات خود ہو بہو حیت کا ترجمہ نہیں ہے، کیونکہ نظم کی جو صنف ہے اس میں کئی حیتیں ہیں، اس میں آزاد نظم کی حیت ہے، اس میں پابند نظم کی حیت ہے، اس میں معرہ نظم کی حیت ہے، اس میں ربائی کی حیت ہے، اس میں قطع کی حیت ہے، اس میں ہائیکو کی حیت ہے۔ لیکن یہ طے ہے کہ ادب پارہ خواہ کوئی بھی ہو وہ کسی نہ کسی حیت میں ہوتا ہے، اور اس حیت میں ہی اس میں کئی طرح کے امکانات ہوتے ہیں، کئی طرح کی خوبیاں ہوتی ہیں، اور جو نقاد ہے وہ حیتوں کو سمجھے بغیر، حیتوں کا مطالعہ کیے بغیر ادب پارے کی درست جو تفہیم ہے، تشریح ہے، جو تعویل ہے، تعدیل ہے، وہ نہیں کر سکتا۔ ایک اور بات جو اہم ہے، ٹی ایس ایلیٹ کا خیال ہے
ٹی ایس ایلیٹ کا خیال ہے کہ جو نقاد ہے اس میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ فن پارے کی بہترین تشریح کرے، وہ فن پارے کو اس طرح سے پیش کرے کہ وہ پڑھنے والے کے لیے اس کی زندگی کا یا اس کی ذات کا تجربہ بن کر سامنے آئے، وہ اس کے ساتھ جینا سیکھے، اس کے ساتھ رہنا سیکھے، اور وہ کسی بھی تخلیقی فن پارے کے معائب اور محاسن، معائب عیب سے مراد ہے، عیب کی جمع غلطیاں، کوتاہیاں، وہ زبان کی سطح پر ہو سکتی ہیں، خود عہد کی سطح پر ہو سکتی ہیں۔ آپ بارہا سنتے ہو یہ شعر بے وزن ہے، تو یہ جو بے وزن کا لفظ ہے یہ اس کے عیب کو بیان کرتا ہے، سکم کو بیان کرتا ہے کہ ایک شاعر عروج سے نابلد ہے یا آہنگ سے واقف نہیں ہے، وہ ایک مصرع کسی اور میٹر میں کہتا ہے اور دوسرا مصرع کسی اور میٹر میں کہتا ہے، تو اس طرح اس کی جو شاعری ہے بے وزن شمار کی جاتی ہے۔ تو نقاد کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ان معائب کو سامنے لائے اور حسن کو جو ہے اس کی تشریح کرے، حسن کی تفہیم ممکن بنائے، ورنہ ادب مضحکہ خیز صورتحال اختیار کر سکتا ہے، وہ ادب نہیں رہے گا، وہ ایک چھچوری سی کوئی چیز بن جائے گی، یا کم از کم ادب عالیہ کے زمرے سے خارج ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک خیال جو انگریزی سے ہمارے ہاں آیا اور یہ بھی ٹی ایس ایلیٹ سے جوڑا جاتا ہے کہ نقاد کی ایک بہت اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شاعری کے طفیل شاعر کو زندہ کرتا ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ نے کہا کہ نقاد کا یہ کام ہے کہ جو شاعر گم ہو گئے ہیں امتداد زمانہ کے ساتھ، گم ہو گئے، اور اردو میں ہمیں اس کی مثال نذیر اکبر آبادی کی صورت میں ہمارے سامنے ہے کہ نذیر کو ان کی زندگی میں کوئی پہچان نہیں ملی، لیکن بعد میں جو ہمارے ترقی پسند ناقدین ہیں انہوں نے نہ صرف نذیر کو دریافت کیا بلکہ ان کی شاعری کو منظر عام پر لائے، ان کی کلیات کی تزئین و آرائش کی، اور ان کی شاعری میں جو موجود معنی اور مفاہیم ہیں ان کو اردو قارئین تک پہنچایا، اور آج نذیر اکبر آبادی اردو شاعری کا ایک اہم ستون بن کر سامنے آ چکا ہے۔ تو سب سے پہلے ٹی ایس ایلیٹ نے ہمیں جدید زمانے میں یہ بات سجھائی کہ نقاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے شعراء جو اعلیٰ ادب لکھ گئے ہیں، جو لافانی ادب لکھ گئے ہیں، بہترین شاعری کر گئے ہیں، لیکن وہ کار گمنامی کا شکار ہیں، تو نقاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں اس گمشدگی کی کائنات سے باہر لے کے آئے اور لوگوں کو ان سے آگاہ کرے، ان کا واقف کرے۔ اس کے علاوہ ڈرائیڈن اور شیگل، یہ دونوں لوگ بڑے اہم لوگ ہیں، ان کا یہ خیال تھا کہ جو نقاد ہوتا ہے وہ روح اثر کا عکاس ہوتا ہے۔ اب یہ بھی بات دو پہلو رکھتی ہے کہ سوال یہ کہ کیا تخلیق کار روح اثر کا عکاس ہوتا ہے یا نقاد روح اثر کا عکاس ہوتا ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیے، نقاد کوئی بھی چیز اپنے گھر سے نہیں لاتا، کوئی بھی معنی اپنے دماغ سے جاری نہیں کرتا، کسی بھی چیز کو اپنی مرضی کی تفہیم یا من چاہی تشریح نہیں کرتا، بلکہ وہ ان پیچیدگیوں کو، ان مشکلات کو، ان دقتوں کو سلجھاتا چلا جاتا ہے، ان پگڈنڈیوں کو جو ٹیڑھی آڑی ترچھی ہوتی ہیں انہیں سیدھا کرتا چلا جاتا ہے، جو تخلیق کار پیدا کرتا ہے۔ لیکن یہ طے ہے کہ اگر تخلیق کار اپنے اثر کو اپنے ادب میں، اپنے فن پارے میں، اپنے ناول میں، اپنی نظم میں، اپنی شاعری میں، غزل میں، نظم میں بیان نہیں کرتا تو ممکن نہیں ہے کہ نقاد اس کو اپنے اثر کے ساتھ جوڑ سکے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تخلیق کار نے کسی وجدانی کیفیت میں، وجدان کو آپ جانتے ہیں، کوئی بھی ایسی کیفیت جس کو دلیل پر نہ پہچانا جا سکتا ہو، کوئی بھی وجدانی کیفیت، اور آپ کو معلوم ہے کہ وجدان لازمی عنصر سمجھا جاتا ہے جمالیات کا، ہم اس کے بعد جمالیات پر بھی بات کریں گے کہ جمالیات کا ایک لازمی عنصر سمجھا جاتا ہے۔ تو جو وجدانی کیفیت ہے اس میں رہ کر کچھ ایسا لکھے، ایسی علامتیں بنائے، ایسے لفظ لے آئے جن کے ایک سے زائد معنی ہوں۔ اب یہ معنی ایہام گوئی والے نہیں ہیں جہاں قریب کے معنی کے بجائے دور کے معنی مراد لیے جاتے ہیں، بلکہ یہ معنی علامت نگاری والے ہیں جس میں نقاد جو ہے وہ بعض اوقات ایسے معنی سامنے لے کر آتا ہے کہ قاری اور ایک چونک جاتا ہے، قاری اس کی طرف توجہ کرنے لگ جاتا ہے، اس کی بات سننے لگ جاتا ہے۔ تو ہمیں شینگل نے اور ڈرائیڈن نے یہ بھی سکھایا کہ نقاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ادب کے ذریعے سے، فن پارے کے ذریعے سے، اس کی حیت کی تفہیم کے ذریعے سے اپنے عہد کی روح کو بیان کرے اور لوگوں کو اس کے ساتھ جوڑے۔ اگر ہم دیکھیں کہ تنقید کو، اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں کہ تنقید کی کیا ذمہ داری ہے، تو وہ ہم مختصر یہ دیکھیں گے کہ تنقید یہ دیکھے گی کسی فن پارے کی حیت کیا ہے، نقاد یہ دیکھے گا اس فن پارے کا روایت میں کیا مقام ہے، نقاد یہ دیکھے گا اس فن پارے میں تخلیق کار نے اسلوب کون سا استعمال کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ دیکھے گا کہ اس میں
زبان کی سطح پر کوئی خرابی تو نہیں ہے یا زبان کی سطح پر کون سی خوبی ہیں، وہ یہ دیکھے گا کہ فن پارہ کلاسیکی اجزاء پر مشتمل ہے یا جدید اجزاء پر مشتمل ہے، فن پارہ روایت کی توسیع ہے یا کسی بغاوت پر مبنی ہے، فن پارہ پہلے سے موجود جو فن پارے ہیں ان کے رد سے آگے بڑھتا ہے یا ان کو رد کر کے آگے بڑھتا ہے۔ اسی طرح وہ انحراف کو دیکھتا ہے کہ کیا کوئی انحراف کسی ادبی دنیا میں، خواہ وہ ادبی دنیا اردو کی ہو یا انگریزی کی ہو، اگر نقاد اس سے متعلق ہوگا تو وہ اس انحراف کو تلاش کرے گا، اس کو جانچنے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح وہ دیکھتا ہے کہ حسن کی کیا صورتحال ہے، تخلیق کار نے حسن کو کس طرح سے بیان کیا ہے، کیونکہ تخلیق کا بنیادی جو عنصر ہے یا جو بنیادی اس کی ذمہ داری ہے، بنیادی وظیفہ ہے، وہ اپنے کاری کو مسرت پہنچانا ہے، استھیٹک سینس جسے آپ کہتے ہیں، اس کی جمالیاتی حس کو تسکین پہنچانی ہے، اس کے شعور کو پختہ کرنا ہے اور اس کے شعور کو اونچا کرنا ہے، مزید برتر بنانا ہے۔ تو جو نقاد ہے وہ انحراف کے جواز تلاش کرتا ہے، انحراف کے ایسے جواز پیش کرتا ہے جو معاشرے میں انحراف کو قبول کرتے ہیں، نئے رویوں کو قبول کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نقاد کسی بھی ادب پارے کی مکمل تفہیم کے لیے پوری کوشش کرتا ہے کہ اس میں کوئی سکم نہ رہ جائے، اس کی کوئی بات ادھوری نہ رہ جائے، کوئی بات انکہی نہ رہ جائے، ایسی کوئی چیز نہ ہو جو کسی ادب پارے میں ادھوری رہ جائے اور وہ اس کے معنی اس کے قاری تک نہ پہنچے۔ تو وہی پھر بات آتی ہے جو ہمیں مغربی تنقید سے ہم نے سیکھی کہ ایک نقاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ادب کی پوری تنقیدی روایت کا وارث ہو، امین ہو۔ تو اسی صورت میں ہی نقاد اپنا کام بروقت طور پر کر سکتا ہے جب وہ سیاسی سطح پر، اخلاقی سطح پر، سماجیاتی سطح پر، ادبی سطح پر اعلیٰ ذوق رکھتا ہو۔ یہ ایک اور خصوصیت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ضروری ہے نقاد بھی اعلیٰ ذوق رکھتا ہو۔ اگر نقاد کا اپنا ذوق اعلیٰ نہیں ہوگا تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ تخلیق میں سے کوئی اعلیٰ معنی اور مطالب نکال سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بڑا اہم موضوع ہے وہ تنقید اور تخلیق کا رشتہ ہے۔ تو یاد رکھیے ہمارے ہاں یہ ایک بحث ہے کہ تنقید پہلے یا تخلیق پہلے ہے، تو ہم اس بحث میں تو نہیں پڑھتے، لیکن ناقدین کا یہ خیال ہے کہ تخلیق کو اولیت حاصل ہے تنقید پر اور تخلیق بہرحال برتر ہے تنقید کی نسبت۔ لیکن جو جدید موضوعات ہیں، جو جدید دنیا ہے جسے ہم 19ویں صدی اور 20ویں صدی کی دنیا کہتے ہیں یا آج 21ویں صدی کی دنیا کہتے ہیں، اس میں یہ مبحث غیر ضروری ہو گئے ہیں، اور ہمارے پاس جو بڑے بڑے علماء ہیں، جو بڑے بڑے فلسفی ہیں، ماہرین ادب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ تخلیق کے ساتھ ساتھ تنقید کا بھی معیار بہت بڑا ہے اور یہ باہم جڑے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تخلیق اور تنقید کوئی دو مختلف چیزیں ہیں، بلکہ یہ باہم جڑی ہوئی ہیں۔ جس طرح تخلیق کار خلاق دماغ رکھتا ہے، اسی طرح نقاد ایک تفہیمی عقل رکھتا ہے، وہ چیزوں کو کھولنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جس طرح تخلیق کار تشبیہ اور استعارے کو استعمال کرتا ہے، اسی طرح نقاد اس تشبیہ اور استعارے کی تفہیم کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جس طرح نقاد اپنے ارد گرد کی دنیا کو ادبی فن پارے کی شکل دیکھ کر آپ کے اور میرے سامنے پیش کرتا ہے، این اسی طرح جو نقاد ہے وہ اس فن پارے کی تفہیم کے ذریعے اس کو کھول کر اس کے معنی کو تلاش کر کے ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ تخلیق اور تنقید کے درمیان کوئی بود ہے، کوئی فاصلہ ہے، بڑی بودی سی بات ہوگی، چھوٹی بات ہوگی۔ اور جو تنقید اور تخلیق ہیں یہ باہم جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے باہمی اختلاط کے بغیر، ان کے باہمی ربط کے بغیر جو بصیرت کا پہلو ہے وہ معاشرے میں پیدا نہیں ہو سکتا، اور تخلیق اور تنقید مل کر کسی معاشرے کو کامل بصیرت عطا کرتے ہیں۔ وہ اس کو ایک ایسے ذہنی عمل سے دوچار کرتے ہیں جو کسی معاشرے کی ترقی میں بہت بنیادی کردار ادا کرتا ہے، کلید کی صورت اختیار کرتا ہے، ایک کنجی ہوتا ہے۔ تو آپ اگر سادہ ترین صورت میں دیکھیں تو تنقید عربی زبان کا وہ اسم مؤنث ہے جو چیزوں کے کھرے اور کھوٹے کو جانچتا ہے، ان کے معنی کی تلاش کرتا ہے، ان میں موجود خوبی یا خامی کا احساس دلاتا ہے، اور اس خوبی یا خامی، اگر وہ خوبی ہے تو اس کو مزید چمکاتا ہے، بڑھانے کے گر بتاتا ہے، اور اگر وہ خامی ہے تو اس کو رفع کرنے کی تربیت دیتا ہے۔ اسی طرح نقاد مسرت باہم پہنچاتا ہے، فن پارے کی تفہیم کے لیے ایسی راہیں تلاش کرتا ہے جو اس کے کاری کے لیے قابل قبول ہوں۔ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے فن پارے جن میں ایسی چیزیں بیان کی گئیں جو قابل تشریح نہیں ہوتی، تو جو نقاد ہے وہ گریز کا پہلو اختیار کرتے ہوئے بہت ہی خوبی کے ساتھ چیزوں کو سامنے لاتا ہے۔ چونکہ ادب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ زندگی کا آئینہ ہوتا ہے، اور اسلوب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے وہ تخلیق کار کا آئینہ ہوتا ہے۔
تو نقاد اس زندگی کے آئینے کو اور تخلیق کار کے آئینے پر جمی گرد کو صاف کرتا ہے. وہ اس سے کئی عکس جاری ہونے سے کی بجائے ایک عکس کی صورت میں بات کو اپنے قاری تک پہنچاتا ہے، اور وہ محض کسی فن پارے کی تنقید نہیں کرتا، اس کی خرابیاں بیان نہیں کرتا، نہ ہی محض کسی فن پارے کی توصیف کرتا ہے. آپ کے سامنے ہیں اردو روایت میں یاد سگانا چنگیزی ہیں جو غالب کے نقاد ہیں، غالب کی شاعری میں کئی طرح کی خرابیاں تلاش کرتے ہیں. اور ایک بڑی دنیا ہے جو غالب پرست ہے. اسی طرح کئی لوگ ہیں جو میر کو پسند کرتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں ڈاکٹر عبداللہ حسین ہیں، وہ میر پرست ہیں. اور پھر ہمارے ہاں ڈاکٹر عبد الرحمن ہیں جو غالب پرست ہیں. یہ روایت ہمیشہ رہتی ہے، اور تنقید اور تخلیق کا جو چولی دامن کساد ہے یہ ہر معاشرے میں تادیر رہتا ہے. اس کے بغیر کوئی بھی معاشرہ اپنی تکمیل کے مراحل سے نہیں گزر سکتا. آپ سب کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.